उजले और उसी में बैठे हुए उसे खासी देर हो चुकी थी। बज़ाहिर वो पुरसकून थी, मगर अंदर ही अंदर आशान रज़ा का ख़्याल उसे खाए जा रहा था। इस शख्स से कुछ भी बैद नहीं था। कहाँ फंसा दिया पापा ने मुझे। वो अपना सर घुटनों पर टिकाए हुए थी और मुसलसल सोचों में गुम थी। तभी एक आहट के साथ दरवाज़ा खुला और आशान रज़ा अंदर दाखिल हुए। रामिश का दिल ज़ोर से धड़का, हथेलियाँ पसीने में भीग गईं, मगर आशान रज़ा बिल्कुल पुरसकून थे। उसे आशान रज़ा की ये खामोशी बहुत पुरअसरार लग रही थी। अशान रज़ा कपड़े बदल कर आए, काफ़ी देर आईने के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश चलाते रहे। फिर खुद पर ढेर सारा परफ्यूम स्प्रे किया। रामिश को नखियों से उनकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। परफ्यूम स्प्रे करने के बाद उन्होंने एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अशान रज़ा ने एक कहरआलूद नज़र सजी सवरी इस दुल्हन पर डाली थी, जो अपनी फितरत के बरक्स एक मशरकी लड़की की तरह अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। अशान रज़ा ने दराज में से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला, फिर उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने बाएं हाथ की 2 उंगलियों से उसका घूंघट जरा सा सरकाया था और फिर एक कहका लगाया। वो बिलाशुबा बेहद हसीन लग रही थी। उसका हुस्न जान को शर्मा रहा था। उसका ये हुस्न किसी भी आबिद व ज़ाहिद का ईमान ख़राब कर सकता था, मगर वो आशान रज़ा थे, जो अपने नफ्स के घोड़े को काबू करना बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसकी घनेरी पलकें आर्ज़ों पर साया फगन थीं, लाल होंठों का अरताश क़यामत ख़ेज़ था। पकड़ो और इसे जलाओ। आशान रज़ा ने लाइटर उसके हाथ में थमाया, पसो पेश की तो आशान ने उसका मरमरी हाथ बड़ी ज़ोर से दबोच लिया। रामिश को यूँ लगा जैसे अभी उसका हाथ टूट जाएगा। उसने लाइटर थाम कर उसे जलाया। आशान को इससे इतनी ताबेदारी की तवक्को नहीं थी। आशान ने सिगरेट अपने होंठों में दबाया। सिगरेट जलाओ, बड़े तहक्कुम से कहा गया। रामिश ने उलझ कर उनकी तरफ देखा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? वो धाड़े। रामिश ने बड़ी दलेरी से लाइटर परे फेंक दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? आशान ने उसका चेहरा अपने फौलादी हाथ से जकड़ लिया। और जो आपने किया वो? मैं जो मर्ज़ी करूँ, ये मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हें हर काम करना होगा, समझी तुम? उन्होंने उसका चेहरा झटक दिया। कितने में ख़रीदा है आपने मुझे? वतन से गोया हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं आपकी ज़र ख़रीद नहीं हूँ, बीवी बनाकर लाए हैं आप मुझे, कोई मुलाज़मा नहीं। उसका साबका अंदाज़ लौट आया। बीवी? वो जवानों की तरह कहके लगाने लगा। रामिश को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा होने लगा। बड़ी खुशफहम हकीकत है मोहतरमा, ये आपके लिए। आप जैसी औरतें सब कुछ बनाई जा सकती हैं, मगर बीवी नहीं। वो ज़हरखंद लहजे में बोले थे। शट अप! मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। आपकी वजह से एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप जैसे थर्ड क्लास। और इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही आशान रज़ा का हाथ उठ गया। इतना भारी हाथ पड़ा, उसकी आंखों के सामने तारे नाच उठे। नाक में पड़ी नथ खुल गई और एक झुमका भी गिर गया। रामिश की आंखों में पानी भर आया। पहली रात ही दुल्हन साथ ये सलूक। आशान रज़ा ने सिगरेट सुलगाया और ढेर सारा धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। वो खांसने लगी। तुम्हें सिगरेट से एलर्जी है, यही कहा था ना तुमने? और मैं हर वो काम करूँगा जो तुम्हें नापसंद है। रामिश ने बड़े दुख से उनकी तरफ देखा था। बज़ाहिर डैशिंग और चार्मिंग नज़र आने वाला शख्स अंदर से कितना मक्कार, फरेबी और मकरू चेहरे का हामिल था। उफ़! उफ़! एक नापसंदीदा बंदे के साथ रहने में कितना कुर्ब होता है। इस कुर्ब की शिद्दत का अंदाज़ा उसे कुछ कुछ होने लगा था। पापा, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। वो जानती थी कि अब शोर मचाने और चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं था। उसके जुमले हकूक़ आशान रज़ा के पास महफूज थे और वो बहैसियत शौहर उसके साथ हर किस्म का सलूक रवादार रखने के मजाज था। मैंने खुद से अहद किया था कि तुम्हें एक बार तो अपने सामने ज़रूर झुकाना है, और शायद आज, मगर नहीं। रामिश अली, तुम सारी उम्र मेरी कुर्बत के लिए तड़पती रहोगी। मैं तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं देना चाहता। मेरी बीवी तो कोई और होगी। वो बहुत बाकरदार और मासूम होगी। मैं थूकती हूँ आप जैसे शख्स की कुर्बत पर। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपना लहंगा समेटते हुए बिस्तर से उतर गई। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किससे दिलचस्पी है। आप इल्ज़ाम तराशियों के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? वो क्लिंजर मिल्क से मेकअप साफ़ करने लगी। ज़ेवरात वो उतार चुकी थी। आशान रज़ा बिस्तर पर दराज हो गए। तुम चाहो तो सोफ़े पर लेट सकती हो, वगरना दूसरी सूरत में फ़र्श पर सोना ही तुम्हारा मुकद्दर है। वो आंखों पर बाजू लपेट कर सो गए। रामिश महज उन्हें देख कर रह गई। इनसे मिलिए, ये है रामिश अली, हिरा की फ्रेंड, और ये है मेरे बेहतरीन दोस्त आशान। ज़ुहैब ने तारुफ़ करवाया। हेलो, आशान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, उसने बेजारी से कहा। ज़ुहैब, हिरा नहीं आई आज? वो ज़ुहैब से मुखातिब हुई। आशान को इसका अंदाज़ बहुत मगरूराना लगा। नहीं, शायद उसकी तबीयत ख़राब है। ओके, फिर मिलेंगे, कहकर वो चली गई। लगता है मोहतरमा कुछ ज़्यादा ही मगरूर हैं, आशान ने कहा। वैसे यार ज़ुहैब, ये मोहतरमा हमारे डिपार्टमेंट की तो नहीं लगती। ये मोहतरमा नहीं, मेरा कंधा है, ज़ुहैब ने मासूमियत से कहा। वैसे तुमने ठीक पहचाना है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की हैं और अतलान अर्ज़ है, हमसे जूनियर है। हिरा से उसकी दोस्ती कैसे होगी? वो तो हमारी क्लास फेलो है। भाई, रामिश हिरा की कज़न है, दूर की या शायद नज़दीक की, ज़ुहैब ने मज़ाक़ ख़ेज़ अंदाज़ में कहा। ये क्या दूर नज़दीक लगा रखा है? मुझे नहीं मालूम, बस इतना पता है कि रामिश हिरा की खाला की ननंद के देवर के दोस्त की बहन की बेटी है। ज़ुहैब, आशान ने मुक्का दिखाया तो वो हंसने लग गया।
आशान जी अम्मी, बेटा सुबह ऑफिस जाते हुए रामेश को उसके मेके में छोड़ देना। शादी को 15 दिन हो गए हैं, असूलन तो उसे वलीमे के दूसरे दिन ही जाना चाहिए था, मगर खैर अम्मी बेफिक्र रहें, मैं उन्हें सुबह छोड़ दूंगा। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़े हुए। रामेश, अगर आप खाना खा चुकी हैं तो प्लीज़ जाइए कपड़े वगैरह तैयार कर लें, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। रामेश, जो अपनी प्लेट में पड़े चावलों को चम्मच हिलाए जा रही थी, उनके इस शीरी लहजे पर चौंक गई। अच्छा अम्मी, शबा खैर। वो उठ खड़ी हुई। क्या मुसीबत है? मैंने तुमसे रात को कहा भी था कि मुझे सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना है। तुम्हारी तैयारियां हैं कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रही। वो झुंझला कर बोले। वो काफ़ी देर से बेड पर नीम दराज थे और उसकी सारी कार्रवाई देख रहे थे। उसने बालों को क्लिप में मुकीद करने के बाद लिपस्टिक का एक और कोट होंठों को दिया और ख़ुद को परफ्यूम से पूरी तरह महका कर वो बाहर निकल गई। आशान रज़ा उसके पीछे पीछे बाहर आए। उनके हमरा गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी वो बिल्कुल लाताल्लुक सी लग रही थी। आशान रज़ा के चेहरे पर संजीदगी और सख्ती थी और हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमे थे। अचानक ही एक मोड़ पर आशान ने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई तो रामेश का सर डैशबोर्ड पर जा लगा और उसने बेख्तियार ही आशान के शाने पर हाथ रख दिया था। अपने आपे में रहो, उन्होंने बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया। वो शर्मिंदा होकर रह गई और अपने आप को सरजनिश करने लगी कि उसे आखिर उन्हीं के सहारे की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। कुछ ही देर बाद गाड़ी अली लॉज के सामने मौजूद थी। आप अंदर नहीं चलेंगे? उसने पूछा। नहीं, ये कहकर जन से गाड़ी उड़ा ले गए। रामेश के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। उसने बामुश्किल आंसुओं को रोका और ख़ुद को नॉर्मल किया। अभी उसे पापा के सामने आशान के नहाने का बहाना भी तो बनाना था। अरे आशान, तुम यहाँ कैसे भई? हिरा हाथ में कॉफ़ी का मग लिए उसके पास ही चली आई। और अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? वो मुस्कराए। अच्छा सवाल है। वो मुस्कराई। ज़मान अंकल से हमारे बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। मेरी बड़ी बहन के देवर हैं ज़मान अंकल। ज़मान अंकल और मेरे फादर बिजनेस पार्टनर हैं। उसके अलावा फैमिली फ्रेंड भी हैं। अपनी वाइफ की डेथ के बाद ज़मान अंकल फ्रांस चले गए थे। आशान ने कहा। हाँ, और अब शायद इसलिए उन्होंने गेट टुगेदर का एहतमाम किया है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद आए हैं। यहाँ कौन से मज़ाकरात हो रहे हैं भई? ज़ुहैब भी उधर चला आया। ज़ुहैब, कितनी कॉफ़ी पियोगे तुम? कोई चौथा कप है ये तुम्हारा? मोहतरमा हिरा साहिबा, क्या आपको यहाँ लोगों के कप गिनने पर रखा हुआ है? ज़ुहैब ने मुँह बनाया। और वैसे तुमसे किसने कहा मेरा ये चौथा कप है? क्या इतनी कॉफ़ी पीकर मुझे मरना है? तुमसे कुछ बैद नहीं है। हिरा मुस्कुराई। ज़ुहैब, चलो, तुम्हें हिरा की अम्मी बुला रही हैं। ज़ुहैब की बड़ी बहन इधर आई। मुझे? खैरियत? क्या सास जी को मेरे बगैर खाना हज़म नहीं हो रहा? वो शरारत से बोला। ज़ुहैब, तुम मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे, हिरा ने कहा तो ज़ुहैब कहका लगाते हुए आगे बढ़ गया और हिरा को भी साथ ही घसीट लिया। ज़ुहैब के बच्चे, मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी, हिरा ने दुहाई दी। आशान रज़ा उनकी नोक झोंक से महफूज होते हुए मुस्कुरा दिए और अभी आगे बढ़ते कि किसी से टकरा गए थे। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं तो उन्हें अच्छे से इस्तेमाल भी करें। वो रामेश अली थी। इससे पहले आशान रज़ा कोई जवाब देते वो चली गई। एक हफ़्ता पलक झपकने में गुजर गया था। उसने अपना मूड खुशगवार रखने और ख़ुद को खुश जाहिर करने की भरपूर कोशिश की थी। जानती थी कि उसके पापा हार्ट पेशेंट है। इकलौती बेटी अगर खुश ना होती तो जाने क्या हो जाता। वो इस वक्त मुसलसल इन सोचों के हसार में गिरी हुई थी और लॉन में टहल रही थी जब आशान रज़ा की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। आशान रज़ा गाड़ी पार्क करके उसकी तरफ चले आए। लगता है आपको किसी का इंतज़ार है। आते ही तंज़ किया। रामेश ने यूँ ज़ाहिर किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वो लहजा सख्त बनाते हुए बोला था। मुझे नहीं जाना, वो बोली। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हें ले जाने का, मगर अम्मी का हुक्म मैं नहीं टाल सकता। अरे आशान बेटा आया है। ज़मान अली वहीं चले आए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आशान ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। वालेकुम सलाम, जीते रहो। ज़मान अली ने हाथ मिलाया। भाभी कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हैं। भाभी को भी लेते आते। बस अंकल, फिर कभी सही, अभी तो मैं ख़ुद भी जल्दी में हूँ। रामेश, आप तैयार हो जाएं या फिर ऐसे ही ठीक है? वो बैक वक्त बाप बेटी दोनों से मुखातिब थे। रामेश जिज़्बज़ होकर रह गई। पापा के सामने वो भला किस तरह इनकार कर सकती थी। वो अपना हैंड बैग लेने अंदर चली गई। अच्छा अंकल, अब इजाज़त। आशान रज़ा रामेश को आता देख कर उठ खड़े हुए। बरखुरदार, हम भी तुम्हारे बाप की तरह हैं। ये अंकल वंकल छोड़ो और मुझे रामेश की तरह तुम भी पापा कहा करो। ज़मान अली के कहने पर आशान फ़क्त मुस्कुरा कर रह गए और फिर रामेश को कुछ ऐसी ही नज़रों से देखा गोया जल्दी चलने का हुक्म दे रहे हों। ओके पापा, खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। वो मामा से मिलने के बाद आशान के हमरा गाड़ी में आ बैठी थी। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, तंज में बुझी हुई आवाज़ रामेश को सुलगा गई। आप तो मुझसे भी बड़े एक्टर हैं, वो तड़क कर बोली। तुम बीवी हो और बीवी का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शौहर अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखे। आला मनसब बीवियाँ अपने शौहर अपने माँ-बहन की गई गुफ्तगू किसी से नहीं कहती। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ है वो तो अब तक रहेगा। हो सकता है कभी मुझे तुम पर रहम आ भी जाए, मगर अगर मैंने ये बातें किसी तीसरे फ़र्द के मुंह से सुनी तो याद रखना अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। एक लम्हे को तो रामेश उनके लहजे की सख्ती से डर गई थी। वो ख़तरनाक हद तक संजीदा लग रहे थे। दोगले शख्स को हर वक्त यही खदशा रहता है कि कहीं उसका असल रूप लोगों को नज़र ना आ जाए।
وہ حقارت سے بولی، شٹ اپ، دوگلا میں نہیں تم ہو۔ جو میں کر رہا ہوں اسے مصلحت کہتے ہیں۔ شکر کرو کہ لوگوں کے سامنے تمہاری عزت برقرار رکھی ہے میں نے۔ اس میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ بیوی کی بے عزتی کرنے والے مرد کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آپ کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ آپ مجھ پر کوئی احسان نہیں کرے۔ چلیں، آپ تو احسان عظیم کر رہی ہیں ہم پر۔ اتنی بھرپور ایکٹنگ کر کے طنز در طنز رامش کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ آنسو پلکوں کے بند توڑ کر جھلکنے کو بے تاب تھے، مگر وہ اس سنگ دل شخص کے سامنے رو کر اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو کو پیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہر طرف سے کان بند کر لیے جائیں، کچھ سنائی نہ دے، کوئی بات، کوئی شور سماعتوں میں اترنے نہ پائے، کوئی ناگوار لفظ، کوئی ناپسندیدہ بات، کچھ بھی کان سننے نہ پائے، یا پھر آنکھیں موند لی جائیں اور سب چیزیں، ایسی چیزیں جو باعث اذیت ہوتی ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ رامش بھی اس وقت کچھ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے دکھتے ہوئے سر کو گاڑی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں پاپا کو بتا دیتی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کاش یہ شخص جو میرے لیے بھی قابل قبول نہیں رہا میرا شوہر نہیں ہوتا، میں پاپا کی ناراضی مول لے کر انکار کر دیتی، عذاب تو نہ پاتی۔ وہ سوچوں کے بحر میں پوری طرح غرق تھی جب اشان کی چپتی ہوئی سخت آواز اس کی سماعتوں میں پڑی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ محترمہ، کیا ساری رات گاڑی میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ گاڑی سے اتر کر اندر بڑھ گئی تھی۔ کیا خیال ہے امی، انکل زمان کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کریں؟ زارا آپی نے کہا۔ ہاں، سوچ تو میں بھی یہی رہی تھی۔ سہیل، آپ نے زمان بھائی کی بیٹی دیکھی ہے؟ مجھے تو بے حد پسند آئی، صفیہ نے کہا۔ ہاں، سہیل رضا کھنکارے۔ اشان بیٹے ہوشیار، خبردار۔ سہیل رضا کے کہنے پر سب مسکرا دیے۔ بھئی وہ ہے ہی اتنی پیاری کہ دیکھتے ہی دل میں اتر جائے۔ بس میں تو اسے ہی اپنی بہو بناؤں گی، چاہے بیٹے کو بہو پسند آئے نہ آئے۔ اشان مسکرائے۔ ارے پسند کیوں نہیں آئے گی؟ تم دیکھو گے تو منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ اچھا، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اشان نے کہا۔ بھئی بیگم، یہاں آپ زیادتی کر رہی ہیں، اگر وہ بچی پیاری ہے تو ہمارا بیٹا بھی پرنس چارمنگ لگتا ہے، سہیل رضا نے کہا۔ ارے میرا بیٹا تو لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، صفیہ ممتا میں چور لہجے میں بولی۔ زیادہ نہ بولیں، جناب کا دماغ ساتویں آسمان پر رہتا ہے، زارا آپی نے کہا تو سب ہنس دیے تھے۔ زارا، یہ اشان کدھر رہ گیا ہے؟ زمان بھائی کئی بار اس کا پوچھ چکے ہیں۔ امی، اس کا کوئی دوست آیا تھا، شاید اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ تم ایسا کرو، چائے لے آؤ، بچی بیچاری بھی بور ہو رہی ہے۔ جی اچھا۔ زارا چائے لے کر اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ باہر لان میں ٹہلتے ہوئے مسلسل باتیں کر رہی تھیں۔ اسی لمحے اشان رضا کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ بے حد ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ وہ کی رنگ گھماتے ہوئے انہی کی طرف آگے رامش علی کو دیکھ کر اشان کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ کچھ یہی کیفیت رامش کی تھی۔ اشان، ان سے ملو، یہ زمان انکل کی بیٹی رامش ہے، اور رامش میرا بھائی اشان رضا، زارا آپی نے تعارف کروایا۔ ہیلو، اشان نے کہا تو وہ بھی جواباً ہیلو کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ زارا بی بی، آپ کا فون ہے، ملازم نے اطلاع دی تو زارا آپی ایکسکیوز کر کے چلی گئی تھیں۔ تو آپ ہیں زمان انکل کی بیٹی، آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسے جانے کیوں شروع دن سے ہی اشان سے چڑ ہو گئی تھی۔ ہاں جی، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کاموں میں دخل دینے والے؟ رامش منہ پھیرے کھڑی رہی۔ ہیرا آپ کی کزن ہے، وہ اسے بات کرنے کے لیے بے مقصد گفتگو کرنے لگے تھے۔ جی، آپ کو نہیں جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ آپ کی کزن ہے، اشان نے اس کی بات درمیان میں سے اچک لی تھی۔ اسی لمحے زمان علی، سہیل رضا اور صفیہ بیگم کے ہمراہ انہی کی طرف آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم انکل، اشان نے سلام کیا۔ جیتے رہو ینگ مین، کیسے ہو؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ MBA کر رہا ہوں۔ زمان بھائی، مجھے رامش بے حد اچھی لگی ہے، صفیہ بیگم کے کہنے پر زمان علی فقط مسکرا دیے تھے۔ انہیں بھی اشان بہت اچھا لگا تھا۔ پاپا چلیں، رامش نے کہا۔ ارے رامش، کیوں بیٹا، ابھی سے؟ صفیہ نے کہا۔ نہیں آنٹی، وہ دراصل مجھے کچھ کتابیں خریدنا تھیں، رات ہونے والی ہے، بک شاپ بند ہو جائیں گے۔ رامش بیٹی، ابھی تو تمہارے باپ کے ساتھ ہمیں شطرنج کی بازی لگانی ہے، سہیل رضا نے کہا۔ زمان بھائی، اگر آپ مناسب سمجھے تو رامش اشان کے ساتھ چلی جائے، صفیہ نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، رامش جز بز ہو کر رہ گئی، جبکہ اشان زیر لب مسکرا دیا تھا۔ اسے مجبوراً اشان کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ کہاں چلیے گا؟ اشان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ جہنم میں، وہ جل کر بولی۔ اوئے، یہ کہتے ہوئے ہی اشان نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ ارے ارے، ایکسیڈنٹ کروائیں گے کیا؟ وہ دہل کر بولی۔ سوری، مجھے جہنم میں جانے کا کوئی اور راستہ معلوم نہیں ہے، انہوں نے کندھے چکاتے ہوئے کہا تو رامش منہ بنا کر باہر دیکھنے لگی۔ اشان نے مسکراتے ہوئے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ چاند ستارے، پھول اور خوشبو، یہ تو سارے پرانے ہیں، تازہ تازہ کلی کھلی ہے، ہم اس کے دیوانے ہیں۔ رامش منہ پھیلائے باہر دیکھتی رہی۔ مس رامش علی، آپ مجھ سے اتنی خفا کیوں رہتی ہیں؟ مجھے کیا حق ہے آپ سے خفا ہونے کا؟ حق بھی مل جائے گا، وہ بڑبڑائے۔ باخدا اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں، میں نے کب کہا کہ آپ برے ہیں؟ اس نے لہجہ نرم بنایا۔ کہا نہیں، مگر آپ کے انداز سے لگتا ہے میں خواہ خواہ لوگوں سے بے تکلف نہیں ہوتی۔ اچھی بات ہے، مگر چلیں چھوڑیں، آپ بتائیں کہاں سے کتابیں لینی ہیں؟ مجھے کچھ نہیں لینا، تو گویا آپ نے بہانہ بنایا تھا۔
جی نہیں، مجھے واقعی کتابیں خریدنی ہیں۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ کچھ نہیں لینا، میں کل خود خرید لوں گی۔ مجھے کسی کا احسان لینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ضد نہ کریں، خالی ہاتھ گھر جائیں گے تو آگے آپ کی مرضی۔ عشا نے کتاب گھر کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ رامش کو واقعی کتابیں لینا تھی، اس لیے وہ اندر کتابیں دیکھنے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ ارے آپی، آپ کب آئیں؟ اس روز وہ آفس سے لوٹے تو زارا آپی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے کہ پتہ کر رہا ہوں، بہن زندہ بھی ہے کہ مر گئی؟ زارا آپی نے شکوہ کیا۔ ارے نہیں آپی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ عشا نے زارا آپی کے شانوں پر بازو رکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں مصروفیات ہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ سر کو جانے کا بھی ٹائم نہیں۔ واقعی مصروفیت تو بڑھ گئی ہے آپی، اس کی طرف معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کر رہ گئے۔ ایکسکیوز می، میں ذرا کپڑے چینج کر لوں۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ زارا آپی نے محسوس کیا تھا کہ رامش اور عشان کے درمیان کچھ بیگانگی ہے، مگر وہ خاموش رہیں۔ رامش بھابی، آپ کی عشان بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ زارا آپی کے دل کی بات ان کے دیور عمیر نے پوچھ لی۔ رامش گڑبڑا گئے اس اچانک سوال پر۔ اچھا، مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوا تھا۔ خیر، عمیر نے کندھے اچکائے، پھر وہ زارا کی طرف متوجہ ہوا۔ زارا بھابی، عشان بھائی شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ ہاں شاید، رامش بھابی تو سنجیدہ ہی رہتی ہیں، دراصل میں شروع سے ہی ایسی ہوں۔ اس کے بعد زارا آپی اور عمیر کافی دیر بیٹھے رہے تھے۔ زارا آپی کے بیٹے خرم کی پہلی سالگرہ تھی، اس لیے صفیہ کو زارا اپنے ساتھ ہی لے گئی تھیں، اور ساتھ ہی ان دونوں کو بھی تاکید سے آنے کا کہا تھا۔ ان سب کے جاتے ہی وہ اپنے آپ کو تنہا تنہا سا محسوس کرنے لگی تھی۔ عشان رضا لاؤنج میں بیٹھے کوئی مووی دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ 2 ماہ ہونے والے ہیں ہماری شادی کو، مگر ابھی تک میں حقیقی خوشی سے ناواقف ہوں۔ کاش کہ عشان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا۔ دل کی اس عجیب و غریب فرمائش پر رامش حیران رہ گئی تھی۔ کل تک وہ جس شخص کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، آج اس کے اچھے رویے کی چاہ کر رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے عشان رضا سے؟ نہیں، یہ محبت نہیں، مجبوری ہے۔ دماغ نے دل کی بات شدمت سے رد کی تھی، مگر یہ دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ چند دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ عشان رضا کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اس لیے تو اسے اب عشان رضا کی باتیں بری نہیں لگتی تھی، نہ طنز کے تیر سینے میں چھید کرتے تھے۔ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ذاتی فعل ہے، اور جواب میں وہ بھی اتنا ہی پیار دے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ کسی کو پیار کے لیے مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک جذبہ ہے جو خود ہی ابھرتا ہے۔ پیار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے حاصل بھی کیا جائے، یا پیار کا جواب پیار سے نہ پا کر ہم اسے بھول جائیں۔ یہ تو محبت نہ ہوئی۔ بعض لوگ محبت کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور محبت کو نہیں ٹھکراتے، مگر محبت کے جواب میں محبت نہیں دے سکتے۔ محبت تو کسی کی یاد میں اکیلے ہی جینے کا نام ہے۔ کیا ہوا جو عشان مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ میں یقیناً ایک دن ان کا دل جیت لوں گی۔ رامش علی، کیا تم بھول گئی ہو کہ وہ شخص ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا ذمہ دار ہے؟ دماغ کی آواز نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مگر مجھے پھر بھی ان سے محبت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات انہی سوچوں میں کھوئی رہی تھی۔ ایک ہی رات نے اکڑ اور ضدی رامش علی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی اچانک تبدیلی بہت حیران کن تھی۔ صبح عشان آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو رامش بھی اندر چلی آئی۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب عشان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے تو وہ باہر ہی رہتی تھی۔ رامش نے خود ہی انہیں کوٹ اٹھا کر دیا تھا۔ انہوں نے کچھ حیرانی سے بنا کچھ کہے کوٹ تھام لیا تھا۔ وہ کلائی میں گھڑی باندھ رہے تھے جب رامش آگے بڑھ کر ان کی ٹائی کی نوٹ سیٹ کرنے لگی تھی۔ اپنی انا کو مار کر رامش نے یہ پیش قدمی کی تھی۔ زمان علی ہارٹ پیشنٹ تھے اور کسی بھی طرح کا دکھ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ یہ بات جان گئی تھی کہ اب اس کا سب کچھ عشان رضا ہی تھے، پھر کیا فائدہ تھا ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کا؟ عشان نے اس کے اس بدلے انداز پر حیرت سے اسے دیکھا، پھر بڑی سختی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ بیویوں والے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں عشان رضا۔ بیوی؟ میں نے تمہیں تمہاری حیثیت اول روز ہی باور کروا دی تھی۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کرو۔ وہ بڑی درستی سے کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ رامش کی آنکھوں میں دکھ سے آنسو بھر آئے تھے۔ رامش علی، اتنی آسانی سے تو میں بھی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ تم نے میری محبت چاہت کو مذاق سمجھا تھا، میرے خلوص کا مذاق اڑایا۔ میں پل پل آزمائش کی آگ میں جلتا رہا۔ تمہارے ایک جھوٹ نے جہاں مجھے بدنام کیا، مجھ سے میری خوشیاں بھی چھین لیں۔ تم تڑپو گی، چلاؤ گی، مجھ سے محبت کی بھیک مانگو گی۔ جس طرح میں نے تم سے محبت کی۔ اس نے بڑے زور سے سر جھٹکا تھا۔ انہیں ماضی یاد آنے لگا۔ چاند سا مکھڑا اترا ہے دل میں، چھایا ہے من میں، دور سے چل کے بجھانے میری پیاس آیا۔ میرے پاس میرا پیار۔ عشان رضا اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز گنگنا رہے تھے جب زارا آپی چلی آئیں۔ اوہو، کون سا چاند سا مکھڑا دل میں اتر گیا ہے؟ ارے آپی آپ، وہ گڑبڑا گئے۔ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے وہ جس نے میرے اس لمبے چوڑے بھائی کو اسیر کر لیا ہے؟ آپی، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا۔ اور کون سا وقت آئے گا؟ جلدی سے بتا دو۔ امی آج کل تمہارے لیے لڑکیاں دیکھتی پھر رہی ہیں۔ اچھا، مگر اس روز تو وہ کہہ رہی تھی کہ رامش کو، وہ روانی میں کہہ گئے، پھر احساس ہونے پر کھل گئے۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ زارا آپی شرارت سے بولی۔ خوش ہو جائیں بھائی صاحب، امی کی نظر رامش پر آ کر رکی ہے۔ واقعی؟ جی، اور کیا؟ امی تو ڈھکے چھپے الفاظ میں زمان انکل سے رشتے کا ہی کہہ چکی ہیں۔ بہت جلدی؟ فرض کریں اگر رامش کی جگہ
کوئی اور لڑکی ہوتی تو ارے ہماری والدہ محترمہ بڑی ہوشیار اور دانا ثابت ہوئیں، انہیں اپنے بچوں کی پسند و ناپسند کا فوراً اندازہ ہو جاتا ہے، جس طرح انہیں عزیر بھائی بکو مت زارا آپی اشان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شرما کر باہر نکل گئی تھیں۔ 1 ماہ بعد زارا آپی کی شادی تھی، شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ رامش، صفیہ بیگم اور زارا کے بے حد اصرار پر فنکشن سے 2 دن پہلے ہی ان کے گھر آ گئی تھی۔ اشان کی تو گویا عید ہو گئی تھی، من چاہا وجود دن رات آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اسے اس طرح اور کام کرتے دیکھ کر اشان کو دلی سرور محسوس ہو رہا تھا۔ مہندی سے صرف 1 روز پہلے رامش کے پیر میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے موچ آ گئی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ جب سیڑھیوں سے گرنے ہی لگی تھی تو اشان نے اسے بروقت تھام لیا تھا، مگر پیر میں موچ پھر بھی آ ہی گئی تھی۔ چھوڑیے مجھے، لیجیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اشان نے چھوڑ دیا تو اس نے چیخ مار کر اس کے بازو کو تھام لیا۔ بھئی ہم نے تو چھوڑ دیا تھا، اگر آپ ہی ہمیں نہ چھوڑنا چاہیں تو اور بات ہے، وہ شرارت سے بولے تو رامش فوراً ان کا بازو چھوڑ کر سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس مڑنے لگے تو رامش نے پکارا، سنیے جی سنائیے۔ وہ میں نیچے کیسے جاؤں گی؟ وہ اس وقت اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سیڑھیوں کے ذریعے؟ وہ میرا مطلب ہے میں چلوں گی کیسے؟ بھئی اپنے پیروں پر اور کیسے؟ وہ جان بوجھ کر اسے ستا رہے تھے۔ میرے پیر میں موچ آ گئی اور میں چل نہیں سکتی، وہ چلا کر بولی۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولے۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ خود ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، قریب تھا کہ پھر سے گر جاتی، اس نے فوراً گرل کو تھام لیا تھا۔ آئیے، اشان رضا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما تو وہ بدر کر پیچھے ہٹی۔ رہنے دیجیے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے خود ہی آگے بڑھ گئی۔ اشان رضا فقط اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ موت زیادہ شدید نہیں تھی، ولیمے میں اس نے شرکت کی تھی، چاکلیٹ براؤن اور فاؤن کلر کے امتزاج کے فینسی سے سوٹ میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ اب آپ کا پیر کیسا ہے؟ موقع ملتے ہی اشان اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہو، انہوں نے تعریف کی۔ شٹ اپ مسٹر اشان رضا، مجھے غیر مردوں سے سراہے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ بے اختیاری میں کہہ گئے۔ محبت؟ وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگے۔ محبت اور آپ کو؟ آپ شاید 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں، کیوں کیا آج کل کے لوگ محبت نہیں کرتے؟ وہ بولے، آج کل مشینی دور ہے، لوگوں کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر یہ محبت عشق وغیرہ کے لیے کس کے پاس فرصت ہے؟ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ لفظ محبت پر زور دیتے ہوئے بولے۔ میرے نزدیک محبت محض لفاظی اور وقت کا ضیاع ہے، یہ محبت وغیرہ سب جھوٹ ہوتی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سچی محبت کرے۔ آج کل کے دور میں جو یہ کہتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، دراصل وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑی بے دردی سے ان کے دل کو پیروں میں کچل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اشان رضا نے اپنے نچلے ہونٹ کو اس بے رحمی سے دانتوں سے کچلا کہ خون چھلک اٹھا تھا۔ وہ ماضی کی یادوں سے نکل آئے تھے۔ اس سے بولے، جلدی کرو، آپ ہی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اشان رضا نے کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اشان صوفے پر براجمان تھے اور ایسے ہی کسی میگزین کی ورگردانی کر رہے تھے۔ چلیں، اس نے انہیں متوجہ کیا۔ ہاں، انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ایک پل کو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی تھیں۔ انہوں نے شادی کے بعد شاید پہلی بار اسے اس طرح بھرپور طریقے سے تیار ہوتے دیکھا تھا۔ بلیک نفیس سے کام والی ساڑی اس کے دراز قد پر بے حد جچ رہی تھی۔ وہ اس وقت سنگ مرمر سے تراشی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ بے حد نفاست سے کیا ہوا میک اپ اس کے چہرے کے خد و خال کو نمایاں کر رہا تھا۔ بلیک کلر بھی اشان کا فیور تھا اور ساڑی بھی انہیں اٹریکٹ کرتی تھی۔ رضا چلیں، رامش نے گویا یاد دلایا تو وہ حواسوں میں لوٹے۔ اتنا بننے سنورنے کی کیا ضرورت تھی؟ سالگرہ کا ہی فنکشن ہے نا، کوئی شادی تو نہیں ہے کسی کی؟ وہ بے رحمی سے بولے تھے، حالانکہ وہ خاصی سمپل تھی، پلین ساڑی کے ساتھ نفیس سے کام والا بلاؤز ہی تھا۔ میک اپ بھی اس نے لائٹ کیا تھا اور جولری بھی بہت کم پہنی تھی۔ اوکے، میں چینج کر لیتی، وہ مڑنے لگی، کوئی ضرورت نہیں، پہلے ہی خاصی دیر ہو گئی ہے۔ اس کی اس تابعداری پر وہ حیران ہوئے تھے۔ زارا آپی کے گھر پہنچے تو آپی ان پر برس پڑیں، یہ آنے کا وقت ہے تم لوگوں کا، 7 بجے کا ٹائم تھا اور اب 8:45 ہو رہے ہیں۔ آپی مجھے تو معاف ہی رکھیے، آپ ان کی خبر لیجیے، پورے 3 گھنٹے لگائے ہیں یہ سب پینٹ کرنے میں، مگر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اشان نے زیر لب مسکراتے ہوئے شریر سے لہجے میں کہا تھا۔ اتنا شریں لہجہ ایک لمحے کو تو رامش ان کے دوگلے پن پر کھول کر رہ گئی۔ کیک وغیرہ کٹنے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں محفل جما کر بیٹھے تھے۔ رامش نے کافی عرصے بعد اشان کو اس طرح ہنستے مسکراتے اور ہنسی مذاق کرتے دیکھا تھا۔ وہ بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی بات پر مسکرا دیتی۔ ایسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اندر داخل ہوتے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، تنویر جلال۔ رامش کی نظروں کے تعاقب میں اشان نے بھی دیکھا تھا۔ اس شخص پر نظر پڑتے ہی ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی، ان کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا۔ بھابی، یہ میرا دوست ہے تنویر جلال۔ عمیر زارا سے اس کا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ اشان کی قہر آلود نظریں کبھی رامش کو تو کبھی تنویر جلال کو گھور رہی تھیں۔ وہ پھر ماضی میں کھو گئے۔ اگرچہ زیادہ بڑا فنکشن نہیں تھا مگر پھر بھی خاصی رونق ہو گئی تھی۔ جس دن سے رامش نے ان کی محبت کی تذلیل کی تھی، ان کا دل رامش کی طرف سے کھٹا ہو گیا تھا۔ اگرچہ ان کا دل رامش سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا مگر پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس وقت تک رامش سے رشتہ نہیں جوڑیں گے جب تک اس کا دل نہ جیت لیں، مگر انہیں تو علم ہی نہیں تھا۔ بالا ہی بالا سب طے ہو گیا تھا، انہیں عین منگنی کے روز بتایا گیا تھا۔ رامش کا غصے سے برا حال تھا، وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر پاپا کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔
وہ زبان دے چکے تھے۔ منگنی والے دن رامش نے مجبوراً ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جاری رکھی تھی، جس سے اشان رضا کے دل کا میل بہت حد تک صاف ہو گیا تھا۔ منگنی کے کچھ عرصے ہی بعد چند ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے اشان کا دل رامش کی طرف سے نفرت سے بھر گیا تھا۔ ایک بار انہوں نے رامش کو فون کر کے تیار ہونے کو کہا۔ دراصل وہ اسے اپنے ساتھ لنچ پر لے جانا چاہتے تھے۔ جس وقت وہاں پہنچے، رامش کے ساتھ موجود ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ رامش آر یو ریڈی؟ اشان کے کہنے پر وہ چونکی تھی۔ او آپ چلیں؟ مگر کہاں؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ غالباً میں نے آپ کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ سوری مسٹر اشان، میں تو اس وقت تنویر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اپنی اس تذلیل پر اشان کا خون کھول اٹھا۔ آپ کی تعریف؟ تنویر نے اشان سے پوچھا۔ اشان صاحب پاپا کے فرینڈ کے بیٹے ہیں، رامش بول پڑی۔ آپ بھول رہی ہیں کہ میرا آپ سے ایک اور تعلق بھی ہے، انہوں نے گویا جتایا۔ میں اس نام نہاد بندھن کو نہیں مانتی۔ چلو تنویر چلتے ہیں۔ وہ تنویر کی ہمراہی میں باہر کی طرف بڑھی، جاتے جاتے اشان رضا کی طرف پلٹی۔ مائنڈ اٹ اشان رضا، منگنی سے زیادہ کچا تعلق شاید ہی کوئی اور ہو۔ وہ چلی گئی جبکہ اشان رضا سر سے پیر تک سلگ کر رہ گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اشان اپنے کسی دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جب انہیں سامنے ہی ایک ٹیبل پر رامش اور تنویر جلال بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ تنویر کی کسی بات پر رامش بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اشان رضا کو اس وقت شدید غصہ آیا جب رامش نے ان کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، یعنی اس کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ رامش کے اس رویے اور پھر تنویر جلال کے درمیان میں آنے پر اشان کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رامش کا انہیں مسلسل نظر انداز کرنا اور پھر تنویر جلال کے ساتھ آزادانہ گھومنا پھرنا اشان کو سلجھا گیا تھا۔ ایک بار اشان نے رامش اور تنویر جلال کو سڑک کے کنارے ایک آئس کریم پارلر کے پاس آئس کریم کھاتے دیکھا۔ وہ چند دنوں سے شدید ٹینشن کا شکار تھے، اس وقت جانے انہیں کیا ہوا۔ وہ بجلی کی تیزی سے گاڑی سے نکلے اور رامش کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ چلائی۔ اشان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اشان رضا، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑو، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ اپنا بازو چھڑوانے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ ادھر ادھر کے لوگ رامش کے چلانے پر متوجہ ہو رہے تھے، مگر اس سے پہلے کوئی کچھ کرتا اشان نے اسے گاڑی میں زبردستی بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رامش غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ گاڑی روکی مسٹر رضا، ورنہ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ بس سچ شوق، وہ جل کر بولے تو رامش نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اشان نے برق رفتاری سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم واقعی بہت بے وقوف اور جذباتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ چھوڑے مجھے، وہ کسمسائی۔ پوزیشن یہ تھی، اشان کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے انہوں نے رامش کی کلائی تھام رکھی تھی۔ آپ مجھے کیوں لائے ہیں؟ تم آج کے بعد مجھے اس شخص کے ساتھ نظر آئی تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہی جس کے ساتھ تم گھومتی پھرتی ہو۔ او تو یہ بات ہے، اتنی معمولی سی بات پر؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ بعض اوقات معمولی باتیں بڑے غیر معمولی نتائج برآمد کرتی ہیں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بولی۔ وہ مارے غصے کے دانت پیس کر رہ گئے۔ آپ مجھے اغوا کر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر ذرا سی بھی غیرت ہے تو آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیجیے، وہ خود ہی اندازہ لگانے لگی۔ یا وحشت، تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو؟ ان کی کن پٹیاں سلگ گئیں۔ انہوں نے اسے فوراً سے بیشتر علی لاج کے سامنے اتار دیا تھا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ اشان رضا، جو یونیورسٹی کے لائق اسٹوڈنٹ میں سے تھے اور جن کی تمام اساتذہ تعریف کرتے تھے، اور آج پرنسپل نے ان کی تذلیل کر دی تھی۔ اشان رضا یونیورسٹی پڑھنے کی جگہ ہے؟ کیا مطلب سر؟ میں سمجھا نہیں، یہ سب کیا ہے؟ پرنسپل نے چند خطوط اور کارڈز ان کی طرف اچھالے۔ اشان حیران رہ گئے۔ سب کارڈز اور خطوط ان کی طرف سے عالیہ کو لکھے گئے تھے۔ اتنے بیہودہ اشعار اور مکالمے پڑھ کر تو ان کا اپنا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ سر یہ میرے نہیں ہیں، لکھائی 100% آپ ہی کی ہے۔ مگر یہ میں نے نہیں لکھے، کسی اور کی لکھائی بھی تو میری جیسی ہو سکتی ہے۔ اچھا بڑا اتفاق ہے کہ نام بھی آپ ہی کا ہے، پرنسپل نے طنز کیا۔ سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ شٹ اپ، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ مس عالیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ آپ مسلسل انہیں خطوط وغیرہ لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس معصوم لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن سر میں نہیں جانتا کہ یہ عالیہ کون ہے۔ مسٹر اشان جھوٹ مت بولیے، آپ کو لاسٹ وارننگ دی جاتی ہے، اگر آئندہ آپ نے کسی لڑکی کو تنگ کیا تو آپ… پلیز سر، یہ مجھ پر الزام ہے۔ خیر آپ جا سکتے ہیں۔ پرنسپل کے کہنے پر وہ دانت پیستے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ سامنے انہیں رامش نظر آئی جو ایک روتی سسکتی لڑکی کو دلاسے دے رہی تھی۔ وہ یقیناً عالیہ ہی تھی۔ او تو یہ تمہاری سازش ہے رامش علی۔ انہوں نے ایک دو بار رامش کو عالیہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ عالیہ یقیناً رامش کے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ جس بات کا انہیں سب سے زیادہ افسوس تھا وہ یہ کہ انہوں نے مسلسل محنت سے یونیورسٹی میں جو مقام بنایا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے قصے زبان زد عام ہو چکے تھے۔ انہی دنوں زمان علی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو سب ان کی پریشانی میں گر گئے۔ سہیل رضا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جس روز زمان علی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئے، اسی دن سہیل رضا کی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کی خبر نے رضا ہاؤس کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زمان علی اور صفیہ بیگم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اشان نے سہیل رضا کی پہلی برسی کے بعد ہی رامش سے شادی کر لی۔ رضا، رضا پلیز اٹھیں، وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے چل آئی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ وہ گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ وہ پاپا ہارٹ اٹیک پر رونے لگی تو اشان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔
صبح سویرے ہی علی لاج سے ملازم نے فون پر زمان علی کے ہارٹ اٹیک کی اطلاع دی تھی۔ جب وہ رامش کے ہمراہ ہاسپٹل پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ زمان علی 3 گھنٹے مسلسل زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد زندگی کی بازی ہار گئے۔ پاپا پلیز آنکھیں کھولیں، پاپا دیکھیں آپ کی جان، آپ کی بیٹی رامش آئی ہے، پاپا آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ پاپا آنکھیں کھولیں۔ وہ زمان علی کے سر وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے چلائی۔ رضا پاپا بولتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھ سے خفا ہیں کیا؟ وہ دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی۔ زمان علی کا سر وجود کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ رضا وہ پاپا کو لے کر جا رہے ہیں، رضا انہیں روکیں پلیز، رضا پاپا کو مت جانے دیں۔ وہ آشان کا گریبان تھام کر چلائی۔ رامش ہوش کرو رامش، انہوں نے شانوں سے تھام لیا۔ وہ انہی کے بازوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ زمان علی کو گزرے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ رامش کے لبوں پر گویا کفل لگ گئے تھے۔ صفیہ ہر وقت اس کی دل جوئی میں لگی رہتی تھی۔ زارا اکثر آ جاتی تھی، کبھی کبھار عمیر بھی ساتھ ہوتا۔ اس کے چٹکلوں سے وہ کافی بہل جاتی۔ آشان کا رویہ عجیب سا ہی تھا۔ وہ طنز کرتے تھے، نہ ہی کوئی تسلی دینے والی بات کرتے تھے، بس ہر دم خاموش سے رہتے تھے۔ آفس میں کام بھی بڑھیا تھا۔ اپنے بزنس کے ساتھ انہیں زمان انٹرپرائزز کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ زمان علی کے 40ویں پر صفیہ بیگم نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا، غریبوں میں لنگر بھی تقسیم کیا تھا۔ آشان سارا دن انتظامات سنبھالنے میں مصروف تھے۔ آشان رات کو جب وہ تھک ہار کر کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو صفیہ بیگم نے پکارا، جی امی، بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی۔ وہ ان کے ہمراہ صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ زمان بھائی کی موت کے بعد رامش کی حالت بہت بری ہے، وہ تمہارے سامنے ہے۔ بیچاری شروع سے ہی غموں کا شکار رہی ہے۔ 3 سال کی تھی جب ماں چھوڑ گئی، اور اب باپ کا غم، انہوں نے کہا۔ آشان کے لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ بڑی توجہ سے صفیہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ بیٹا میں ماں ہوں، اور ماں اپنے بچوں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے۔ بچے کی ذرا سی جنبش، ذرا سی حرکت کو بھی وہ جان لیتی ہے۔ اللہ نے ماں کو ایسی قوت عطا کی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کے چھپے بھید تک جان لیتی ہے۔ آشان، ماں کی آنکھیں دوربین کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچے کے دل کا حال بھی جان لیتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ میں بھی ایک ماں ہوں، سب جانتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اور رامش کے مابین ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ وہ ذرا سا رکی تھیں۔ آشان سر جھکائے زمین کو گھرے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ تم دونوں کی اجنبیت کے پیچھے کون سا محرک ہے۔ بیٹا اگر کوئی بات ہے تو اسے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا چاہیے، ہر بات کو صاف کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے کوئی ایک غلط فہمی کا شکار ہو، اور پھر دونوں کو ہی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں بلکہ اس رشتے کی اہمیت کا احساس دلانا ہے جو تم نے اللہ کو گواہ بنا کر قائم کیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے تو فوراً اس کی پڑتال کرو کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں۔ رامش آج کل اس صدمے سے گزر رہی ہے، ایسے میں اسے تمہاری محبت اور سہارے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ تم سمجھ رہے ہو میری بات؟ جی امی۔ جاؤ اب آرام کرو۔ صفیہ کے کہنے پر وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلے آئے۔ رامش سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس کے چہرے پر نظر مرکوز کیے کھڑے رہے تھے۔ وہ شاید روتی رہی تھی، گالوں پر آنسوں سے لکیریں سی پڑ گئی تھیں، کتنی کمزور اور زرد ہو گئی تھی، چہرے پر زردیاں کھنڈی تھیں۔ انہیں اپنی ذاتی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ بہرحال وہ ان کی اولین چاہت اور محبت تھی۔ وہ لاکھ اس سے نفرت کا اظہار کرتے اور اس سے خراب رویہ رکھتے، مگر ان کے دل میں اب بھی اس کے لیے ویسی ہی محبت تھی۔ بجو، مجھے بہت افسوس ہوا ماموں کی ڈیتھ کا سن کر۔ میں UK میں تھا، پچھلے 1 ماہ سے کل ہی لوٹا ہوں۔ جو اللہ کو منظور، ہم اس کے کاموں میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ وہ آہ بھرتے ہوئے بولی۔ دوپٹے کے پلو سے آنسوؤں کو رگڑ ڈالا۔ آشان بھائی گھر پر نہیں ہیں؟ نہیں، آفس میں ہوں گے۔ بجو، آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں پھر آؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں تنویر پلیز، تم دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ کچھ جھجک کر بولی۔ جانتی تھی کہ آشان کو تنویر سے چڑ تھی، مگر بجو کیوں؟ بھائی ہوں میں آپ کا۔ ہاں مگر سگے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی میں بہت فرق ہوتا ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ بجو، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں اور میں آپ کا بھائی۔ بہن بھائی کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر تنویر، وہ رامش کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آشان رضا اندر داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم آشان بھائی۔ تنویر جلال نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے آشان نے بڑی گرم جوشی سے تھام لیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ ہم بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہیں۔ رامش، آپ نے انہیں چائے پانی کا بھی پوچھا ہے یا نہیں؟ آخر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ وہ تنویر کے بعد رامش سے مخاطب ہوئے۔ بہت شکریہ آشان بھائی، میں اب چلوں گا۔ اوکے بجو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تنویر اٹھ کھڑا ہوا، رامش کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ یہ کیا کرنے آیا تھا؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بولے۔ مجھ سے ملنے۔ وہ جل کر بولی۔ کس سلسلے میں؟ ان کا انداز بے حد نارمل تھا۔ رامش سمجھ نہ پا رہی تھی، آیا وہ طنز کر رہے تھے یا عام سی بات؟ پاپا کی تعزیت کرنے آیا تھا۔ وہ باہر جانے لگی، پھر اچانک موڑی اور برس پڑی۔ آشان رضا، آپ کے ذہن میں جو فتور چھپا ہے اسے نکال دیں۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ مجھ پر شک مت کیا کریں، میں تو پہلے ہی مر چکی ہوں۔ طنز کے نشتر چبو کر مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالیں۔ پاپا کے بعد تو ویسے بالکل تنہا ہو گئی ہوں میں۔ خدا کے لیے مجھے آبلے پا مت کریں، کچھ دن سکون سے زندہ رہ لینے دیں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے جو کیا وہ آپ کا فعل تھا، بس مجھے
وہ مزید بولنے کی تاب نہیں رکھتی تھی، آنسوں کا گولا سا حلق میں پھنسا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ روتے روتے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اشان رضا نے ایک پرسوچ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی، اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے تم سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے تم ہرٹ ہوئی ہو۔ وہ پیروں کے بل اس کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ پلیز لیو می الون، پلیز فار گاڈ سیک، وہ روتے روتے چلائی۔ اشان رضا خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چلے اشان نے کوئی دوسری بار اسے پوچھا تھا۔ رامش بڑی بے دلی سے تیار ہو رہی تھی، ساتھ ہی حیران بھی تھی کہ اشان نے اسے خود تیار ہونے کو کہا تھا۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد اس نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا تھا، مگر آج اشان کے حکم پر اسے تیار ہونا پڑا تھا۔ اکتوبر کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا۔ اس نے اشان ہی کی فرمائش پر بلیک ساڑی زیبتن کی تھی، جس کی بلیک بلاؤز پر کام بنا ہوا تھا۔ جی بس میں آ رہی ہوں، وہ سینڈل کے اسٹریپ بند کرتی ہوئی بولی۔ پوچھو گی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اشان نے کہا۔ نہیں، وہ قطعیت سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ کیوں؟ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کیوں نہیں؟ تم بیوی ہو میری۔ بیوی؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ مذاق مت کیا کریں اشان رضا، مجھے اپنی حیثیت کا اچھی طرح علم ہے۔ چلو، دنیا کی نظر میں تو بیوی ہو نا۔ اشان کے کہنے پر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کیسر پلیئر آن کر دیا۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو۔ مکمل خاموشی میں سریلی آواز جادو جگا رہی تھی۔ اشان تھوڑی تھوڑی دیر بعد لاتعلق بیٹھی رامش پر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔ میں وہیں ہوں۔ رامش نے ہاتھ بڑھا کر کیسر پلیئر آف کر دیا تھا۔ اشان کو اس کی پلکوں پر چند آنسو اٹکے ہوئے نظر آئے۔ باقی کا راستہ خاموشی میں کٹا۔ آؤ، انہوں نے ہالیڈے کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے سے کہا۔ وہ چپ چاپ نکل آئی۔ ویٹر مینیو لیے ان کی طرف آیا۔ ابھی نہیں، ہم ایک مہمان کا انتظار کر رہے ہیں، اشان نے کہا۔ رامش کی خاموشی سے انہیں الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے کوئی بات کرے، چاہے تلخ ہی کیوں نہ ہو، مگر کچھ بولے تو صحیح۔ مگر وہاں تو گویا برسوں کا جموں طاری تھا۔ رامش، پتہ ہے جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ تم بہت مغرور اور ضدی لڑکی ہو۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد میرے دل نے تمہیں پانے کی خواہش کی تھی، مگر جب تم نے میری محبت کی توہین کی اور میرے خلوص کا مذاق اڑایا تو تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ٹھیک کر کے رکھ دوں گا، تمہارا غرور ضرور توڑ دوں گا۔ رامش ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی، جبکہ وہ بتاتے چلے گئے۔ منگنی کے بعد جب میں نے 2-3 بار تمہیں تنویر جلال کے ساتھ دیکھا تو مجھے بے حد غصہ آیا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے تم پر اس دن آیا تھا جب میں نے تمہیں عالیہ کی دل جوئی کرتے دیکھا تھا۔ ہاں، وہی عالیہ جس کی زندگی بقول تمہارے میں نے برباد کر دی ہے۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ ان سب باتوں کو دہرانے کا مقصد، رامش، زندگی بہت تھوڑی ہے، اگر اسے مل کر ہنسی خوشی گزار لیا جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے بنسبت اس کے کہ ہم ساری زندگی اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں؟ ہیلو، نسوانی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ او مس عالیہ، آپ نے بڑا انتظار کروایا۔ اشان نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ رامش نے مشکوک نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہیلو رامش، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، انداز لاپرواہ سا تھا۔ رامش، میں تم سے ایکسکیوز می، میں ابھی آتا ہوں۔ اشان عالیہ کی بات کاٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد عالیہ نے دوبارہ بات شروع کی۔ رامش، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ معافی؟ مگر کس بات کی؟ میری وجہ سے اشان اور تمہارے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا تھا، الزام لگایا تھا اشان پر۔ مگر کیوں؟ رامش کی آواز میں آزردگی گھلی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اشان بہت پسند تھا، یوں کہنا چاہیے کہ مجھے اسے عشق تھا۔ میں نے جب تمہاری اور اشان کی منگنی کے بارے میں سنا تو میں جل کر خاک ہو گئی۔ اس دن میں اتنا روئی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ تب ہی میں نے تمہارے اور اشان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور میں اس کوشش میں یقیناً کامیاب بھی رہی۔ مگر چند دنوں سے مجھے بہت عجیب خیالات آ رہے تھے۔ ضمیر پر ایک بوجھ سا تھا جس کو اتارنے کی خاطر کل میں اشان کے آفس گئی تھی، اسے معافی مانگنے۔ اشان نے مجھ سے کہا کہ میں یہ سب باتیں خود تمہیں بتاؤں، اس لیے میں آج یہاں چلی آئی۔ پلیز رامش، مجھے معاف کر دو، میں مجرم ہوں تمہاری، میری وجہ سے تمہیں اذیت سے دوچار ہونا پڑا۔ عالیہ کی آواز رن گئی۔ رامش دم بخود ہی بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میں کتنی بدظن ہو گئی تھی اشان سے۔ تم بہت گھٹیا لڑکی ہو، وہ پھٹ پڑی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری رامش، میں اس لیے تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ یہ کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں ہے عالیہ بی بی، یہ حقیقت ہے۔ میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوں کہ تم اتنے سنگین جرم پر معاف کر دوں۔ مگر اشان نے تو، اشان چاہے تمہیں 100 بار معاف کر دے، مگر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا عرصہ میں خوشیوں سے دور رہی، محض اسی جھوٹ کی بنا پر۔ وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولی اور ساڑی کا پلو سنبھالتی باہر نکل گئی۔ رامش کہاں گئی؟ اشان نے آتے ہی پوچھا۔ وہ ابھی باہر گئی ہے، بہت غصے میں تھی۔ پلیز اشان، اسے کہیے کہ مجھے معاف کر دے۔ اوکے۔ وہ بڑی عجلت میں باہر نکلے تھے، مگر رامش کب کی ٹیکسی لے کر جا چکی تھی۔ اس طرح اس کے اکیلے گھر آنے سے امی پریشان ہو جائیں گی۔ وہ بیوقوف لڑکی، اسے کیسے سمجھاؤں گا؟ مگر نہیں، اصولاً تو اسے معافی مانگنی چاہیے۔ شک وہ مجھ پر کرتی تھی۔ اشان رضا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تم اس پر شک نہیں کرتے تھے؟ تم نے کتنا غلط سمجھا تھا اس کو بھی اور تنویر جلال کو بھی۔
خلیل جبران کہتا ہے محبت اور شک کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکے۔ اشان کا نظریہ خلیل جبران سے قطعی مختلف تھا۔ اس کے خیال میں انسان کے دل میں جیلسی اس وقت ہوتی ہے جب اسے کسی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ دراصل رامش سے محبت کرتے تھے، اس لیے تنویر جلال کو دیکھا تو جیلسی فیل کرنے لگے۔ اسے شک نہیں کہہ سکتے، یہ تو کسی انسان کا کسی بھی چیز کے بارے میں حساس ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اشان بڑی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچے۔ رامش گھر کے گیٹ کے باہر ٹیکسی سے نکل رہی تھی۔ رامش میری بات سنو، وہ اس کے پیچھے ہوئے تھے مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ ملائمت سے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دیں اشان، مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسکنے لگی۔ تم اتنی جذباتی اور بے وقوف کیوں ہو؟ مہربان ہاتھ اس کے شانے پر ٹکا تھا جبکہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں مگر ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ اس نے روتے روتے کہا کہ تم بھی مجھے معاف کر دو۔ معاف کیا، وہ بے اختیار بولی تھی۔ وہاں کیا شان بے نیازی ہے؟ اشان کے کہنے پر وہ جھم گئی۔ وہ ہنس پڑی۔ تم مجھے ایک بات بالکل سچ سچ بتاؤ، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اچھا، وہ مصنوعی حیرت سے بولے۔ آپ مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کریں، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ خوشگوار موڈ میں بیٹھی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا جو نگاہوں کو مزید قاتل بنا رہا تھا۔ اس ظالم حسینہ کی اٹھتی گرتی پلکیں ان کا صبر آزما رہی ہیں۔ رامش مجھ سے اتنا کیوں چڑھتی تھی؟ میں تو اب بھی، وہ شرارت سے بولی۔ کیا 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 کہا؟ اشان نے اس کے بالوں کو دھیرے سے مٹھی میں جکڑا۔ ہائے اللہ رضا، کتنے ظالم ہیں آپ۔ وہ بال چھڑوانے لگی۔ پہلے مجھے بتاؤ، کیوں کتراتی تھی تم مجھ سے؟ اچھا بابا بتاتی ہوں، پہلے بال تو چھوڑیں۔ ہاں بولو۔ اشان نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ اشان، جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تو مجھے آپ بہت اچھے لگے تھے مگر 2-3 ملاقاتوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ آپ مجھ میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ بس یہی بات تھی جس کی وجہ سے میں آپ سے چڑھتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں چڑھنے کا کیا مقصد؟ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ کبھی اس شخص کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گی جو خود سے میری طرف پیش قدمی کرے۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جو خود سے لفٹ نہ دے، مغرور اور انا پرست ہو۔ جب آپ کا رشتہ میرے ساتھ طے ہوا تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں محض آپ کو جلانے کے لیے ہر اس جگہ تنویر کے ساتھ موجود ہوتی جہاں جہاں۔ اچھا بس، جو گزر گیا وہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ اب تم مستقبل کی فکر کرو۔ وہ اسے مزید شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ساتھ ہی شرارت سے جملہ بھی کسا۔ تھینک یو اشان، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے پرسکون ہو کر اپنا سر اشان کے شانے سے ٹکا دیا تھا۔